डियर पार्टिसिपेंट्स, आज की इस यौमिया क्लास में आप तमाम अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है उसूल पसंदी वर्सेस मौका परस्ती। ज़िंदगी के सफ़र में चलते हुए कदम कदम पर इंसान के सामने दो रास्ते आते हैं। एक रास्ता उसूल पसंदी वाला होता है और दूसरा मौका परस्ती वाला होता है। और इसी तरह के मौक़ों पर पता चलता है कि कौन सा इंसान कितने ज़र्फ़ का मालिक है और कितने पानी में है। उसूल पसंदी का मतलब ये है कि इंसान अपने नज़रियात जिनको वो सही समझता है, अखलाकी अक़दार और अपने तयशुदा उसूलों और ज़ाब्तों पर कारबंद रहे, चाहे वक्ती तौर पर उसे फ़ायदा हो रहा हो या नुकसान ही हो रहा हो। उसूलों पर कायम रहने के नतीजे में कुछ नुकसान भी हो रहा है तो उसको गवारा कर ले, लेकिन उसूलों से ना हटे। मौका परस्ती का मतलब ये है कि इंसान सबसे अव्वलीन अहमियत अपने मफाद को दे। जहाँ वो देखे किसी उसूल को तोड़ने से ये फ़ायदा मुझे मिल रहा है या फ़लाँ नुकसान से मैं बच रहा हूँ, वहाँ अपने उसूलों को, अपने नज़रियात को और अपनी अखलाकी अक़दार को एक तरफ रख दे और बस अल्लाह अल्लाह खैर वक्ती फ़वाइद को समेटने वाला बन जाए। यूनान का जो मुफक्कर है अरस्तु, उसका बड़ा खूबसूरत कौल है। कहता है, करेक्टर इज रिवील्ड व्हेन अ पर्सन मस्ट चूज बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज इजी। कहता है, किरदार उस वक्त आश्कार होता है बंदे का जब उसके सामने दो रास्ते होते हैं कि भाई या कौन सी चीज सही है और कौन सी आसान है। वहां पर वो जो चूज करता है ना, वहां पर पता चलता है कि बंदा साहबे किरदार है कि नहीं है। तारीख के अवराग गवाह हैं कि जिन लोगों ने उसूलों को मजबूती से थामा और अपने उसूलों पर डटे रहे, खा जो भी कीमत उनकी चुकानी पड़ी, यही वो लोग हैं जो तारीख के माथे का झूमर होते हैं, जो इंसानियत का वकार होते हैं और मरने के बाद भी तारीख के अवराक में जिंदा रहते हैं। और इसके बरअक्स जो लोग जगह जगह पर मफादात के लिए उसूलों का सौदा करते हैं, ज़मीर को बेचते हैं, इस तरह के लोग मरने के बाद तारीख के डस्टबिन का, कूड़ादान का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये जो मौका परस्ती है और ये जो असूल पसंदी है, ये यूं समझें कि ये दो माइंड सेट है। ये दो माइंड सेट हैं, इनकी अपनी अपनी नफ्सियात हैं। उसूल पसंदी वाले शख्स, उसूल पसंदी का जो रास्ता है उसके एक अपने हैं मामलात और मौका परस्ती वाले के अपने हैं मामलात। ये जो मौका परस्ती है इसका मरकज क्या होता है? फ़ायदा। बस जहां से फ़ायदा मिलता है ले लो, बाकी हर चीज़ छोड़ो, कोई असूल ज़ाब्ते कुछ नहीं है, बस फ़ायदा अपना देखो कहाँ से है। और जो उसूल पसंदी है उसका मरकज़ उसूल हुआ करता है। मौका परस्ती आपको वक्ती तौर पर फ़ायदा दे सकती है, मगर जो उसूल पसंदी है वो क्या करती है? वो आपको मुस्तकिल इज़्ज़त देती है। मौका परस्ती हर दरवाजे पर आपको झुका देती है, जहां भी जनाब गधे को भी ज़रूरत के वक्त बाप कहना पड़े तो कह लो, लेकिन उसूल पसंदी आपको सर उठाकर चलने का हौसला देती है। मौका परस्ती दूसरों की नज़रों में आपको छोटा कर देती है और उसूल पसंदी दूसरों की नज़रों में आपको बड़ा कर देती है। आप देखें आपके मुल्क के अंदर कितनी एलीट क्लास है जो अपने आप को कितना बड़ा समझते हैं, लेकिन आप उनको क्या समझते हैं? कुछ भी नहीं। जब आपको पता चलता उनके किरदार ये हैं तो आप कुछ भी नहीं समझते हैं। तो ये जो उसूल मौका परस्ती है ये बंदे को वक्ती सुकून दे देती है, लेकिन उसूल पसंदी बंदे को दायमी इत्मीनान दे देती है, हमेशा हमेशा का।
اور وقتی سکون دائمی اطمینان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اصول موقع پرستی آپ کو وقتی سہولت فراہم کر دیتی ہے، لیکن اصول پسندی آپ کو مستقل وقار دے دیتی ہے۔ تو یہ دو مائنڈ سیٹ ہیں جو اس طرح چلتے رہتے ہیں۔ علامہ نے کہا تھا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور، ایک ہی فضا میں دونوں پرواز کرتے ہیں۔ اور واصف صاحب تو کہتے ہیں، انہوں نے پورا مضمون اس پر لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کرگس کا جہاں اور شاہین کا اور، کہتے ہیں کرگس اور شاہین جو ہے نا، یہ مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ہر فیلڈ کے اندر ہر جگہ پر ہیں۔ کہتے ہیں ایون یہ بھی ممکن ہے ایک ہی دفتر کے اندر ایک میز کے اوپر کرگس بیٹھا ہوا، دوسرے پر شاہین بیٹھا ہوا ہے۔ ایک کہتا حرام مال جہاں سے بھی جتنا ملتا لے لو، دوسرا کہتا لعنت بھیجتا ہوں میں ایسی کمائی پر۔ تو اسلام بڑا زور دیتا ہے اصول پسندی پر۔ قرآن نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، جم گئے، قائم ہو گئے، فرمایا ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو ڈٹنے جمنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو رب مان لینا یہ بھی ایک اصول ہے، پرنسپل ہے، اور اس کے بعد اس کے جو تقاضے ہیں بندہ اس پر جم کر سارے تقاضوں کو پورا کرے۔ حضرت بلال نے کیے تھے نا، امیہ ان کا جو مالک تھا کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا یہ ساری سزا ابھی ختم ہو سکتی جو میں گرم ریل پر لٹا کر اوپر گرم پتھر رکھ رہا ہوں، بس یہ جو عہد عہد کی بات کر رہے ہو یہ چھوڑ دو۔ اس نے کہا نو، یہ ہے اصول پسندی۔ حضور علیہ السلام سے ایک بندے نے آ کر پوچھا، صحابی نے، یا رسول اللہ کوئی ایک بات مجھے بتا دیں جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں اور کافی ہو جائے۔ فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم، کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر اس پر قائم ہو جاؤ۔ قائم ہونے کا مطلب پھر اس پر ایمان کے جو تقاضے ہیں ان پر ڈٹ جاؤ، جم جاؤ۔ اور یہ کیا ہے؟ سب کچھ اصول۔ تو اصول پسندی اور موقع پرستی جناب یہ دو الگ الگ مائنڈ سیٹ ہیں، اور یہ دو کردار تاریخ کے ہر دور میں رہے ہیں، اس دور میں بھی ہیں، ماضی میں بھی ہر دور کے اندر رہے ہیں۔ دونوں کردار الگ الگ ہوتے ہیں، نمایاں نظر آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو جب آفر کی گئی حضرت ابو طالب کے ذریعے کہ آپ جو مال لینا چاہتے ہیں، جس خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں، جو سرداری حکومت چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، اپنے اس اصول سے پیچھے ہٹ جاؤ توحید والے۔ آپ نے فرمایا ایک ہاتھ میں چاند دوسرے میں سورج رکھ دو تب بھی بات نہیں آتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، بغاوت کر دی، یہ تو جی ٹیکس ہے، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ کو مشورہ دیا گیا تھوڑا سا نرم ہاتھ رکھے، آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، جو لوگ بھی زکوٰۃ کے طور پر حضور علیہ السلام کے زمانے میں اونٹ کی ایک رسی بھی دیتے تھے نا، اگر وہ بھی انکار کریں گے تو میں اس سے بھی جہاد کروں گا۔ یہ کیا ہے؟ اصول پسندی، اصولوں پر ڈٹ جانا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول، اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھی پیاسا مر گیا، عمر اس کے لیے بھی جواب دہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اصول پسندی، ذمہ داری کا احساس، یہ کہ میں آئی ایم دی رسپانسبل، میں ذمہ دار ہوں، جب ان سب کے اوپر نگران حکمران ہوں تو مجھے حکمرانی کا اگر حق ہے تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں سب کو ایک سیفٹی تحفظ فراہم کروں۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ وہ قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، ماں نے 40 دینار سی دیے اندر بڑی صفائی کے ساتھ، راستے میں ڈاکو آ گئے، وہ سارے قافلے کو لوٹ رہے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا بیٹے تیرے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا 40 دینار۔ اس نے ایسے ہاتھ مارے پتہ نہ چلا، تو اس نے کہا پتہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے۔ دوسرا آیا کیا ہے؟ اس نے کہا جی 40 دینار۔ اس کو بھی سمجھ نہ آئی کہ کہاں ہے، اگر ہیں تو وہ اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار نے پوچھا کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ اندر بڑی صفائی کے ساتھ سیے ہوئے۔ اس نے کہا بیٹے آپ بچ بھی سکتے تھے، آرام سے بچا سکتے تھے، کہہ دیتے جی کچھ نہیں ہے۔ فرمایا میری والدہ نے مجھے کہا تھا کہ بس جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ یہ ہے اصول پسندی۔ اور وہ ڈاکوؤں کا سردار سارے تائب ہو گئے، مسلمان ہو گئے کہ جی یہ بچہ ہو کر اتنا دھیان کر رہا ہے، یا شاید پہلے بھی مسلمان تھے تو ویسی توبہ کر دی انہوں نے کہ یہ بچہ ہو کر ان کو اتنا خیال ہے کہ اللہ نے منع کیا ہوا جھوٹ نہیں بول، ماں نے منع کیا ہوا جھوٹ نہیں بولنا تو یہ نہیں بول رہا، تو میں اپنے اللہ کی اتنی بغاوت کر رہا ہوں۔ تو یہ اصول پسندیاں ہر دور میں ہیں، اور بے اصولیاں بھی ہر دور کے اندر ہی ہیں، خیر سے، ٹھیک ہے۔
اصول پسندیوں کا عالم یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان جب متحدہ ہوتے تھے نا، پاکستان بننے سے پہلے انگریز کی عدالت تھی، جج کے اندر مقدمہ پیش ہوا، مسلمان نے کہا یہ پلاٹ میرا ہے، ہندو نے کہا یہ میرا ہے، پھٹا پڑ گیا۔ مسلمان نے مزید مرچ مسالے لگانے کے لیے کہہ دیا میں نے تو یہاں مسجد بنانی ہے جی۔ ہندو نے کہا اچھا تو پھر میں نے تو یہاں مندر بنانا ہے۔ لو جی، اس کی پشت پر ہندو آ گئے، اس کی پشت پر مسلمان آ گئے، جی اتنے مسجد بنانی ہے، وہ کہتے جی یہاں مندر ہی بنے گا۔ مقدمہ چلے گیا، جج سمجھ گیا کہ یہ معاملہ سینسیٹیو ہے، خطرناک ہے، دو فرقوں کا معاملہ، دو بندوں کا معاملہ اب نہیں رہا۔ اس نے کہا تم کسی ایسے بندے پر اتفاق کرتے ہو کہ جس کی گواہی یہاں پر جو دے اور دونوں کا اعتماد ہو۔ مسلمانوں نے سوچ سوچ کر ہندوؤں نے کہا جی ان کا ہی مسلمانوں کا ہی بندہ ہے جی، مفتی الہی بخش کاندلوی صاحب ہیں، وہ پاس ہی رہتے ہیں، جدی پشتی وہاں کے رہنے والے ہیں، ان کی گواہی ہمیں قبول ہے۔ مسلمانوں سے پوچھا انہوں نے کہا اور کیا چاہیے، بندہ ہمارا مسلمان، وہ بلا کہیں گے گواہی دیں گے اس کی الٹ، وہ کہیں گے جی مسجد یہاں بننی چاہیے۔ لو جی، مفتی صاحب کو خط لکھا گیا جج کی طرف سے کہ جی فلاں ڈیٹ کو پلیز آئیں، آپ کی ضرورت ہے گواہی کی۔ وہ چلے گئے، کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا ہے جیسے اہم مقدموں میں ہمارے دور میں ہوتا ہے، ادھر سے مسلمان ادھر سے ہندو، دیکھ رہے ہیں اب کیا بنے گا۔ جج نے پوچھا مفتی صاحب یہ زمین کس کی ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے علم کے مطابق یہ ہندو کی ہے۔ جج نے مزید کنفرم کرنے کے لیے، فرقہ وارانہ فسادات نہ بعد میں پھیل گئے، اس نے کہا اچھا اگر ہندو کی ہے تو ہندو یہاں مندر بنا سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے کہا جی جب زمین ان کی ہے جو مرضی بنائیں۔ جج نے فیصلہ لکھتے ہوئے کلاسیکل جملہ لکھا، اس نے کہا آج کے اس مقدمے کے اندر مسلمان ہار گئے ہیں، ہارے ہی تھے نا مسلمان مقدمہ، لیکن اسلام جیت گیا ہے۔ اسلام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ میرے اصل اصول کیا ہیں، مفتی صاحب کی زبان سے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ اصل اسلام یہ ہے، اصل اصول یہ ہیں۔ یہ بات جب ہوئی تو ہندو اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا پھر جائی صاحب ایک فیصلہ آپ نے سنا دیا ہے، دوسرا میرا سن لیں، میں ابھی یہاں کھڑے کھڑے اسلام قبول کر رہا ہوں اور اس جگہ کے اوپر مندر نہیں بلکہ مسجد ہی بنے گی۔ یہ ہے اصول پسندی، یہ اصول پسندی۔ اور دوسری طرف بے اصولی کی مثالیں بھی بتھیری ہیں تاریخ کے اندر۔ امام حسین کے ساتھ جو کچھ ہوا کیا ہوا، دوسری طرف کیا تھے وہ بے اصولیوں والے، اور یہ اصولوں پر ڈٹے تھے۔ پھر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دو بھائی تھے، اتنے کمپیٹنٹ، اتنے ذہین و فطین، قابل، مگر قابلیت ساری کی ساری موقع پرستیوں میں استعمال ہوئی۔ اکبر بادشاہ نے جو دین اکبری ایجاد کیا اس کے اندر ان دونوں بھائیوں کا بتھیرا کنٹریبیوشن تھا، اس کو جواز دیتے تھے کہ یہ معاملہ ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے، سب کچھ بے اصولی کی نظر ہو گیا۔ میرے اپنے اوائل دور کے اندر ہمارے اخبار کے اندر ایک لکھا کرتے تھے کالم نویس، بڑے میرے فیورٹ، اتنا مجھے ان کا کالم پسند تھا کہ وہ ایک اخبار کو چھوڑ کر دوسری میں چلے گئے تو میں بھی ساتھ، میں نے بھی اخبار چینج کر دی۔ لیکن اس کے بعد جب مجھے پتا چلا کہ ان کے قلم اور ان کی ذہانت کی کل قیمت سینٹ کی ایک سیٹ ہے، ایسے دل سے اترے، ایسے اترے، اس کے بعد سامنے ان کی تحریریں بھی آتی ہوتی رہیں۔ میں نے کہا ان کی قیمت کیا ہے، اوقات کیا ہے، اللہ غریق رحمت کرے، دنیا سے جا چکے ہیں، کچھ عرصہ پہلے ہی گئے، مالک ان کی اگلی منزلیں آسان کرے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر دور کے اندر دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، اصول بھی چلتے رہتے ہیں اور بے اصولیاں بھی۔ میر جعفر اور میر صادق بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہیں، تاریخ کے اندر جن کا نام ہے، اور دوسری طرف علامہ قائد اعظم جیسا بندہ با اصول جن کو سلوٹ کرتے رہے غیر مسلم بھی کہ کم از کم اصولوں پر ڈٹ جانے والا شخص ہے یہ، وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے، ہر دور میں ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ایک بندہ اصول کی راہ پر چل رہا ہے اور اس میں کوئی نقصان بھی کر رہا ہے، تو وہ دیکھتا ہے میرے دائیں بائیں لوگ بے اصولیاں کر کے کتنے فائدے سمیٹ رہے ہیں، تو کبھی کبھی ان پر رشک آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی مسٹیک ہے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، کہ یہ جو ان کی چمک دمک ہے نا، لش پش، ان کے چہروں کی جو سرخیاں ہیں، جو بے اصولی اور موقع پرستی کی قیمت پر ان کو ملی ہوئی ہیں، لش پش گاڑیاں اور باقی سارے معاملات، ان کی طرف اس چمک دم پر نہ جائیں۔ یہ 4 دن کی چاندنی ہے، اس کے بعد اندھیری راتیں ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ تو لہذا کبھی بھی ایسے لوگوں پر رشک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ترس کھانا چاہیے کہ بیچارے کیا اپنی انسانیت کی قیمت کیا وصول کر رہے ہیں، انسانیت کے مقام سے گر کر جانوروں کی سطح پر آ گئے ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر سطح پر آ گئے ہیں، عقل رکھتے ہوئے انسانیت کا فرد ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اتنا سستا بیچ رہے ہیں۔ واصف صاحب نے کہا تھا جی آخری بات، جو لوگ کسی مقصد کے لیے جیتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں،
اور جو بغیر کسی مقصد کے جیتے ہیں وہ زندگی کے اندر ہی مردہ ہوا کرتے ہیں۔ فیصلہ کریں کہ آپ نے مرنے کے بعد تاریخ کے اوراق کے اندر زندہ رہنا ہے یا تاریخ کی ڈسٹ بن کا، کوڑا دان کا حصہ بننا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔